फौज के अंदर ये फैला दिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी जमात है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं ये सुनिए, मगर ये सच नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान जाना होता तो 47 में कोई रोक नहीं सकता, हम पाकिस्तान गए होते, नहीं गए। हमने उस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक किया गांधी के हिंदुस्तान से, नेहरू के हिंदुस्तान से, मोदी के हिंदुस्तान से नहीं। मोदी का हिंदुस्तान क्या है? वो कहता है कि सिर्फ एक मजहब रहेगा, बाकी जितने भी दीन हैं वो सब उसके नीचे रहेंगे। वो कहता क्या है कि हम बोलेंगे आपसे कि आप खाओगे क्या, आप पहनोगे क्या, आप कैसे नमाज पढ़ोगे, आप कैसे चलोगे, किस रास्ते चलोगे, ये वो फैसला करेंगे। कहता क्या है? आपने भी सुना होगा, तकरीर करता है वजीर आजम है हिंदुस्तान, जो सबका वजीर आजम है, मगर वो भूल गया इस बात को। कहता क्या है? कहता देखो ये मुसलमान जो हैं ये हिंदुस्तान के नहीं हैं, बाहर से आए हैं, घुसपैठिए हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, यहां तो मुगलों ने भी 800 साल राज किया, उससे पहले भी दूसरों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज भी आए। तो मोदी साहब मुझे यह आप बताइए कि आप नहीं हो सकते उनकी औलाद? क्या पता, अगर हम पीछे जाएं, आप भी तो फिर बाहर के हैं, आप कैसे ये दावा देते हैं कि आप यहां के हैं? दूसरी बात जो वो कहते हैं और मुसलमानों को निशाना बना के कहते हैं ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोदी साहब, आप अपनी बीवी को संभाल नहीं सके तो आपके बच्चे कहां से आते? कहां से आते? आप क्या जानते हैं बच्चों की मोहब्बत? आप क्या जानते हैं उनका लगाव, किस तरह वो माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं? आप क्या जानते हैं? आपका तो कोई है ही नहीं। अकेले हो, अकेले ही जाओगे। उनसे पूछो जिनकी औलाद है, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी औलाद अल्लाह ने दी है। तीसरी बात वो क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदुओं को डराने के लिए कहते हैं देखो, अगर तुम्हारे पास 2 मकान होंगे, एक मकान तुम्हारा छीन के मुसलमानों को दिया जाएगा। तीसरी बात क्या कहता है? जो शादीशुदा औरतें होती हैं हिंदुओं की, जब वो शादी करते हैं तो उनको मंगलसूत्र होता है, और पंडित औरतें अगर आपने देखी होंगी जो बुजुर्ग हैं, तिमस लगावा सो जेजी हो, कहता है कि देखो इसको तुमसे लिया जाएगा, इसको पिघला के सोना और चांदी जो है अलग की जाएगी, और इससे पैसे जो हैं मुसलमानों को दिए जाएंगे। अफसोस वजीर आजम कि आपकी सोच इतनी नीची है। फिर क्या कहता है इनको डराने के लिए? कहता है देखो, अगर तुम्हारे दाल के डब्बे में कुछ रखा होगा, ये उसका एक्सरे करेंगे। अरे मोदी साहब, हम लोगों का एक्सरे नहीं करते, दालों का कहां से एक्सरे करोगे? जवाब देखो इसका, वजीर आजम की सोच देखो, सोच देखो। और हमें कहता है, हमें तो अल्लाह ने रखा है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ लेने वाला अल्लाह है, उसके सिवा कोई इज्जत नहीं दे सकता, कोई जिल्लत नहीं दे सकता। तो अभी उसी ने इस कुर्सी में बिठाया है, मगर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग, बौद्ध को अलग करोगे। क्या ये तुमसे उम्मीद थी? तुम जब दुनिया के दौरे पर जाते हो, अक्सर जाते रहते हो, तो वहां क्या सिर्फ हिंदुओं को बात करते हो? वहां तो तुम हिंदुस्तान की बात करते हो, जहां के 140 करोड़ बाशिंदों की बात करते हो, उसमें हम लोग सब हैं। हम तो 22 ही करोड़ हैं, तुम्हें 22 करोड़ से इनको डराने की कोशिश कर रहे हो। अफसोस
افسوس افسوس. اس لیے آپ سے کہتا ہوں خبردار رہیے. ان کو ڈر اس جھنڈے سے کیوں ہے؟ یہ جھنڈا کبھی جھکا نہیں ہے، انشاءاللہ نہ جھکے گا، کبھی بھی نہیں جھکے گا. ایسی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمارا سچ مچ ہمارا ایمان صحیح ہے کہ ہر ایک انسان، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، برابر ہے. پیدا کرنے والا وہ ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں کیا ہمیں پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں؟ ہے پتا؟ مگر اللہ تعالیٰ کس کو کیا دیتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اس دھرم کا ہو جاتا ہے. کوئی دھرم، میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی دھرم برا نہیں ہے. انسان برا ہے، دھرم برا نہیں ہے. مجھے کوئی مذہب دکھائیے جو یہ کہتا ہو کہ بے گناہ کا خون کرو، اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرو، اس کے گھر کو لوٹو، اس کو آگ لگاؤ. کوئی مذہب یہ نہیں کہتا. بلکہ ہمارا مذہب تو صاف کہتا ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور باتیں کرنے لگے، ان سے ملے، تو صحابہ صاحب اٹھ گئے، کہا جناب یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمیں یوں یہ پیٹھ موڑ لیتے ہیں، یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، آپ کے خلاف بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی بھیجا اور کہا ہے میرے پیارے رسول ان سے کہو کہ اگر تم ان کے مذہب کے بارے، خدا کے بارے میں کچھ کہتے ہو اور یہ تمہارے خدا کے بارے میں کہیں گے، کیا تم برداشت کرو گے؟ لکم دینکم ولی دین آیا تھا، یہ بھولیے گا نہیں. اور ڈراتے ہیں ان کو، اور ہمارے فوجیوں سے کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے، یہ ہے اور وہ ہے. ارے مجھے یہ تو بتاؤ رائے شماری کس نے کروائی تھی؟ کس نے رائے شماری کا نعرہ سپریم کورٹ یونائٹڈ نیشن میں لے گئے تھے؟ کون لے گیا تھا؟ مرکز کی حکومت لے گئی تھی. اور آج تک وہ رائے شماری نہیں ہوئی. ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ لوگ ذمہ دار ہو دلی میں اور پاکستان میں. جب بھی رائے شماری کا آدمی مقرر کیا گیا کہ رائے شماری کرے گا تو کیا ہوتا تھا؟ ہندوستان کہتا تھا نہیں یہ پاکستان کا حامی ہے، ہمیں منظور نہیں ہے. دوسرا پھر کہتا، دوسرا لاتے تھے تو پاکستان کہتا تھا نہیں یہ ہندوستان کا ہے، ہمیں نہیں منظور. اور اسی میں نے سال ہر سال نکالے. یہ یاد رکھیے گا، جن جو ہمیں ڈراتے ہیں یہ کہتے ہیں ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ تاریخ کسی کو پتہ نہیں ہے، تاریخ سے بہت دور ہے، بہت دور. اس نیشنل کانفرنس نے کیا کیا ظلم نہیں اٹھائے ہیں. میرے والد کے کتنے قیدیں نہیں ملی اس کو، مگر اپنا ایمان نہیں بیچا، اسے لوگوں کو نہیں بیچا. مرتے دم تک وہ لوگوں کے ساتھ رہا اور کہا ان سے کہ جب تک تم اس جگہ پہ واپس نہیں جاؤ گے جہاں ہم نے تمہارے ساتھ الحاق کیا ہے، ہمیں کوئی چیز منظور نہیں ہے. یہ میرے والد کا خط ہے جو وہاں ان کے میز پہ پڑا ہے، وزیر اعظم کے میز پہ پڑا ہوا. اور پھر ہم سے کہتے ہیں ہم نے کبھی بے وفائی نہیں کی. بے وفائی وہاں سے انہوں نے بے وفائی کیا بھول گئے؟ میرا قصور کیا تھا جب مجھے 84 میں ڈسمس کیا؟ کیونکہ میں جھکنے والا نہیں تھا، میں انگوٹھا چاپ نہیں تھا، میں انگوٹھا کرنے کے لیے آیا. اس لیے آپ سے کہتا ہوں یہ جو آج پھر رہے ہیں، اس کا میں بیان کیا آپ کے سامنے، یہ جو آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں کہتے ہیں ہم ہیں، ان سے ذرا پوچھیے البرق کس نے بنایا؟ کون لایا بندوق یہاں؟ کس نے یہاں ہمارے لوگوں کو مارا، ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بزرگوں کو مارا؟ کون تھے؟ پوچھیے ان سے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا. جب 84 میں مجھے ڈسمس کیا گیا، محترم کنی رون صاحب میرے گھر آئے اور کہنے لگے مجھ سے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں. میں نے ہاتھ جوڑ کر سے کہا، میں نے کہا خدا کے واسطے کیوں جا رہے؟ کہا میں وہاں سے بندوق لاؤں گا.
میں نے کہا بندوق کیوں لاؤ؟ پہلے ہم 12 وہ بدمعلوم ہوا، ہمارے گھر ختم ہو گئے، ہمارے لوگ مارے گئے جب وہ آئے تھے، اب تم بندوق لاؤ گے؟ ہم بیچارے مرغا خود مارتے نہیں ہیں، خود مرغا کو نہیں رکھتے، بلکہ ڈھونڈتے ہیں کسائی کو جو اس کو خاص کرے گا، خود نہیں کر سکتے۔ اور ہم کو بندوق آئے گی، ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، ہماری ماں بہنوں کی عزت رک جائے گی، ہمارے بزرگ بچے مارے جائیں گے۔ وہی ہوا، جب وہاں سے واپس آئے میرے پاس ملنے آئے اور مجھ سے کہا فاروق صاحب آپ صحیح تھے، وہ تو صرف ہماری زمین سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مولوی صاحب کے دن، مولوی فاروق صاحب کے دن ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کا بیٹا آپ کے سامنے کہتا ہے نا، فاروق نے ہماری وہ جو سیکورٹی ہے اس کو، میں نے کوئی سیکورٹی ریڈیوس نہیں کی، ان سے بولنا چاہیے، بلکہ میں نے ان سے بار بار کہا ہوشیار رہیے گا، مارنے والے وہاں سے آئیں گے، جس طرح مولوی فاروق صاحب کو انہوں نے شہید کر دیا گھر کے اندر۔ کیا بولتے ہیں؟ اور آج یہ ہندوستانی بنے ہوئے ہیں۔ شرم تو مجھے اس بات پہ آتی ہے کہ وزیر اعظم اور یہ فوج ان کو سمجھتے ہیں ہندوستانی، جن نے ہندوستان کے یہاں پہ چشمے اتار دیے۔ یہ بولو، اور آپ کے پاس آتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ بھی کریں گے۔ ان سے یہ پوچھئے یہ ڈیلیمائزیشن جو ہوئی، کیا یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہوئی؟ کیا ہوتا اگر یہ لوگ، دیکھیے کمال دیکھیے، اگر ایم پی بنتا ہے اننت ناگ کا، اسلام آباد جسے کہتے ہیں، آج انہوں نے پنچ اور رجوری بھی اسے جوڑ دیا ہے۔ اس کا راستہ صرف 4 یا 5 مہینے یہ مغل روڈ کھلا رہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے وہ کیا ان کے ساتھ انصاف کرے گا؟ یا یہاں کا جو ایم پی عمر بنا ہے اور بنے گا انشاءاللہ، کیا وہ کیا کس طرح کرے گا آپ لوگوں کی خدمت؟ اور اس پہاڑ کے اوپر یہ پہاڑ بند ہو جاتا ہے، کون سا ہیلی کاپٹر ہے؟ کیا سوچا انہوں نے کیا ہو جاتا اس وقت اگر یہ دہلی کی حکومت ہم سے انصاف کرتی کہ پنچ والوں کو، رجوری والوں کو ایک ایم پی سیٹ دے دیتی اور یہاں کے لوگوں کو ایک ایم پی سیٹ دیتی، کیا ہو جاتا؟ وہ آپ کے ساتھ پہنچتا، آپ کے درد کو دیکھ سکتا تھا، آپ کی مشکلیں دور کر سکتا تھا۔ انہوں نے صرف ہمارے دلوں پہ چھری مار دی، کسی کو یہاں بانٹا، کسی کو وہاں توڑا، کسی کو وہاں کیا، مگر یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا غضب بھی جب آئے گا، کبھی بھولیے گا نہیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں اتنا بادشاہ ہوں، کتنے فوج ہے، اور بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا جس طرح آپ لوگوں پہ اور ہم لوگوں پہ یہ دلی والے ظلم کر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کا پلا ہوا، اسی فرعون کے ساتھ بھائی بنا ہوا موسیٰ کو بھیجا، کہا موسیٰ جا اپنے اس بھائی سے کہہ یہ عذاب چھوڑے جو یہ کر رہا ہے بنی اسرائیل پہ، اور میری طرف جھکے کہ میں خدا ہوں۔ مگر جب نہیں مانا اس نے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسے دیکھا اس کا ظلم بڑھ جائے گا، بنی اسرائیل پہ ظلم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی موسیٰ سے کہا موسیٰ اٹھو، جمع کرو اپنے ان لوگوں کو، اور یہ اثاثہ جو ہے تیرے ہاتھ میں۔ جب وہ پہنچا سمندر کے پاس، کہا موسیٰ بار پانی کی طرف، اس کے 2 حصے ہوئے سمندر کے، پیچھے سے فرعون ساری فوج لے کے دوڑ رہا تھا، موسیٰ اور اس کی سارے لوگ سمندر کے پار چلے گئے، اور جو ہی فرعون کی فوج سمندر کے بیچ میں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پورا کیا، پوری فرعون کو ختم کر دیا۔